अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। अफ़गान हुकूमत ने वो तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं जिनमें कहा गया था कि तहरीक तालिबान, दाइश और दीगर बलोच लिबरेशन आर्मी, मजीद ब्रिगेड वगैरह अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान ने इन तमाम जो इल्ज़ामात थे उन्हें मुस्तरद कर दिया है, बल्कि उन्होंने सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया है कि पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर उनकी जो सिक्योरिटी है वो इनको रोकने में नाकाम रही है। उनका ये भी कहना है कि अफ़गान सरज़मीन का जो एक एक इंच है उस पर उनकी रिट है, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर कोई वाक़या होता है तो ज़िम्मेदारी अफ़गान हुकूमत पे डाल दी जाती है। हालांकि ये उनके सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है। इस हवाले से बात करते हैं, तफसीलात बताता हूँ आपको कि किसने ये कहा और क्यों कहा। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकान को प्रेस कर लें। जनाब, अफ़गान हुकूमत का एक मौक़िफ़ सामने आया है और ये उनके वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब मुजाहिद का एक इंटरव्यू है जो उन्होंने दिया है और आज ही ये ऑन एयर हुआ है। उन्होंने मुख्तलिफ़ सवालों के जवाबात दिए हैं। मैं आपको तमाम सवालात और उसके जवाबात बता देता हूँ। उनसे बात पूछा गया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी है, तो उन्होंने कहा कि वो कशीदगी के हक़ में नहीं है। दोनों ममालिक हमसाया ममालिक हैं, लिहाजा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और लेकिन उन्होंने ये भी एडमिट किया है कि ये जो अभी की सूरत हाल है वो मामूल पे नहीं है। उनका ये कहना था कि वो मौजूदा जो हालात हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में उस पर वो खुश नहीं हैं। यानी दोनों ममालिक के ताल्लुकात इस वक्त ख़राब हैं। हम बार बार आपसे यही कह रहे थे कि ये ताल्लुकात ख़राब हैं। आज अफ़गान हुकूमत ने इसको एडमिट कर लिया है। उनका कहना है कि मेरी ख्वाहिश है कि ताल्लुकात को अच्छा रखा जाए, बेहतर रखा जाए और जो चैलेंजेस हैं उनको मिलकर उसका मुकाबला किया जाए। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि टीटीपी या बलोच जो हमारी लिबरेशन का जिसको कहते हैं यहाँ पे दहशतगर्द तंजीम है, वो पाकिस्तान के अंदर बड़े शहरों पे हमले करती है। अगर वो लोग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले के लिए हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करते हैं तो उन्हें वहाँ क्यों नहीं रोका जाता। कहने का मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान से जब टेररिस्ट आते हैं और पाकिस्तान को क्रॉस करते हैं बॉर्डर को, फिर बॉर्डर से क्रॉस करते हुए वो बड़े शहरों में मिसाल के तौर पर पेशावर या बन्नू या कोहाट या कोयटा आते हैं, तो उन्हें वहाँ क्यों नहीं पाकिस्तानी फोर्सेस रोकती। कार बम धमाका हो, टारगेट किलिंग हो या धमाके, इन्हें वहीं रोका जाना चाहिए। और उनका ये ख्याल था कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है कि ये वो सिक्योरिटी इदारे उनको रोक नहीं सकते। अब फिर वो इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान अपनी इस कमज़ोरी को छुपाने के लिए, जो सिक्योरिटी इदारों की कमज़ोरी है, नाअहली है, गफलत है, अफ़गानिस्तान पर दरअंदाज़ी का इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग अफ़गानिस्तान से आते हैं। उनका ये कहना है कि ये तमाम लोग पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान के अंदर से ही ये हमले करते हैं, वरना इतना तवील बॉर्डर है और फिर बॉर्डर से वो पाकिस्तान के शहरों तक कैसे पहुंचते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां कहाँ होती हैं, सिक्योरिटी इदारे कहाँ होते हैं, ये उनके पाकिस्तान पे इल्ज़ामात हैं। उनसे सवाल किया गया कि क्या दाइश अफ़गानिस्तान में मौजूद है, तो मुल्ला याकूब मुजाहिद का कहना था कि दाइश को अफ़गानिस्तान से ख़त्म कर दिया गया है। अब ये भी इस पे तो बात हो सकती है कि कहाँ से ख़त्म हुए, बल्कि वो कहते हैं कि न सिर्फ दाइश ख़त्म हो गई है बल्कि तमाम ग्रोह ख़त्म कर दिए गए हैं। अफ़गानिस्तान में अब कोई ग्रोह नहीं रहा। अब ये तो सरासर मेरे ख़्याल में कि झूठ है, इसको तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम ग्रोह को ख़त्म कर दिया गया है जो दूसरे ममालिक के लिए ख़तरा हैं या अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं दीगर ममालिक के ख़िलाफ़।
انہوں نے کہا کہ میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ کوئی ٹی ٹی پی، داعش یا کوئی ایسا یہاں پہ گروہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ افغانستان کی سرزمین کا 1 انچ بھی کسی ایسے گروہ کے کنٹرول میں ہے اور وہ دوسرے ممالک کے لیے خطرہ ہے، یعنی کوئی ایسا گروہ وہاں موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ جبکہ اگر دنیا کو دیکھا جائے تو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ تقریباً 2000 کے قریب لوگ ہیں، 20 کے قریب وہاں پہ مختلف تنظیمیں ہیں جو آپریٹ کر رہی ہیں افغانستان سے، لیکن افغان وزیر دفاع جو ہیں وہ دفاع کرتے ہوئے دوسروں پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ القاعدہ کے حوالے سے پوچھا گیا کہ القاعدہ بھی وہاں پہ نہیں ہے، تو اب جناب ان کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا کہ جناب جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس کی افواج آئیں تو افغان حکومت اور القاعدہ کے درمیان تعلقات ختم ہو گئے تھے، یعنی جب امریکہ افغانستان پر حملہ کیا تو امریکہ کے حملے کے بعد جو القاعدہ کے ساتھ افغان جو امارات ہے اس کے تعلقات ختم ہو گئے تھے، یعنی افغان طالبان اور القاعدہ کے درمیان تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی جو لوگ مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھتے تھے وہ واپس چلے گئے، یعنی جو گلف عرب تھے وہ سارے عرب جو تھے وہ واپس بھیج دیے گئے، کیونکہ ان کے لیے وہاں پہ رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا، تو ان کی واپسی کے لیے ایک بندوبست کے تحت ان کو بھجوا دیا گیا تاکہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں چلے جائیں۔ بعض کو بعض دیگر ممالک میں بھی ان کا ہے کہ ٹھہرایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی جو دوحہ مذاکرات تھے، جس میں مذاکرات کے بعد طالبان جو تھے 2021 کی 15 اگست کو افغانستان آ کے انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، اس معاہدے کے تحت، یعنی یہ بات اب واضح ہو گئی کہ ایک معاہدے کے تحت ہی افغان طالبان نے حکومت سنبھالی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے حکومت زور سے حاصل کی اشرف غنی، تو اشرف غنی سے انہوں نے جو صدر اشرف غنی حکومت چلا رہے تھے ان سے حکومت جو تھی ایک ڈیل کے تحت انہوں نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کی، اور امریکہ کی ڈیل کے نتیجے میں ان کو افغانستان ملا۔ کہتے ہیں کہ جب دوحہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس معاہدے میں ایک شرط تھی کہ القاعدہ سمیت کوئی بھی گروہ جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہوگا وہ افغان سرزمین کو ان کے خلاف استعمال نہیں کر سکے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس معاہدے کا پابند ہوں جو معاہدہ دوحہ میں ہوا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس فوجی قوت کتنی ہے، کیا آپ کے پاس اتنی فوج ہے کہ افغانستان میں اپنی آپ رٹ قائم کر سکتے ہیں؟ تو وزیر دفاع افغان حکومت ملا یعقوب مجاہد کا کہنا تھا کہ اس وقت افغان فوج کی تعداد 1,50,000 ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں احساس ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر افغانستان کو پورے کے پورے کو جب آپ کنٹرول کرتے ہیں تو اس کے لیے کافی فورس کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ جو ملا یعقوب مجاہد ہیں، اب آپ ان کی مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح یہ ہر الزام انہوں نے اٹھا کے پاکستان پہ لگا دیا ہے، کہ یعنی پاکستانی ادارے جو ہیں وہ لوکتے نہیں ہیں دہشت گردوں کو، دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان میں نہیں ہیں، سارے کے سارے پاکستان کے اندر سے کارروائیاں کرتے ہیں۔ جب وہ بارڈر سے چلتے ہیں تو کسی شہر تک جانے کے لیے وہ اتنے کلومیٹر چلتے ہیں، تو گاڑی ہو یا پیدل ہوں تو پاکستانی فورسز ان کو کیوں نہیں روکتی؟ یہ ایک ان کا وہ ہے۔ حالانکہ بچے بچے کو پتہ ہے کہ تحریک طالبان کے جو لیڈر ہیں، یعنی اگر آپ گل بہادر گروپ کو دیکھ لیں، پھر جو ولی محسود ہے اس کو آپ دیکھ لیں، کچھ سارے کے سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ صرف معلوم نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ افغان وزیر دفاع یا افغان حکومت کو معلوم نہیں ہے، یا وہ جان کے ایک وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ملائن کرنا چاہتے ہیں، پاکستان پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بلوچ لبریشن آرمی کے جو لوگ ہیں، اسی طرح جو مجید برگیڈ ہے وہ لوگ بھی افغانستان میں ہیں، لیکن اس طرح بات کی جا رہی ہے کہ جیسے افغانستان میں امن ہی امن ہے اور وہاں پہ کوئی دہشت گرد نظر نہیں آ رہا۔
حالانکہ ایکچول بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام ٹیررسٹ جو ہیں افغانستان میں موجود ہیں، افغانستان سے یہ لوگ آپریٹ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج پاکستان بھی ناراض ہے، اسی وجہ سے چائنا بھی ناراض ہے، اور اب روس بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو ہر طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ جناب افغانستان جو ہے وہ اس وقت دہشت گردوں کی اماجگاہ ہے۔ لیکن میں اس حد تک تو ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہماری انٹیلیجنس جو ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ ایسے حملے روکنے کے لیے تو انٹیلیجنس بنائی جاتی ہے، اگر وہ ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، چاہے وہ سول سائڈ پہ ہوں یا ہمارے عسکری سائڈ پہ ہوں، انہیں مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جب انٹیلیجنس رپورٹس آ جائیں اور کچھ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ہمارا جو نیچے جو عملہ ہے، یعنی پھر اس امپلیمنٹیشن کا جو پروسیس ہے، اس کے اندر بھی چاہیے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے، اور اس سے یہ جو دہشت گرد آتے ہیں ان کو روکا جائے۔ اور پھر یہ ثابت بھی پاکستان نے کیا ہے کہ ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں کوئی 53 افغان جو تھے ان کو بارڈر کراس کرتے ہوئے مارا گیا۔ ان کی لاشیں لینے کے لیے باقاعدہ ایک جرگہ آیا پاکستان میں، اور اس جرگے کے حوالے پاکستان نے یہ تمام لوگ کیے۔ تو اگر وہ لوگ افغان نہیں تھے تو پھر جرگے نے وہ کس طرح ایکسیپٹ کر لیے؟ تو یہ چیزیں اب پاکستان کو ساتھ ساتھ شواہد دینے چاہیے۔ باجوڑ میں اس وقت افغانوں کی تعداد بتایا گیا تھا کہ 400 کے قریب ہے، اور یہ بھی ٹی ٹی پی سے کہا گیا کہ ان کو گرفتار کر کے اور ہینڈ اوور کریں گے افغان حکومت کو، تاکہ ہم بتائیں ان کو کہ جی یہ لوگ آپ کے وہاں سے آتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی ٹی ٹی پی وہاں نہیں ہے، میرے خیال میں انتہائی جو ہے نا غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے، اور میرا خیال میں کہ افغان حکومت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ اس طرح نہیں چلے گا کہ آپ انکار کریں اور آپ کہیں جی کوئی بھی جو ایسا بندہ ہے وہ پاکستان سے جو پاکستان میں کارروائیاں کرتا ہے اس میں افغانستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیپیسٹی کا ایشو ہے، تو آپ صاف بتائیں کہ جی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت اگر اس طرح، یہ تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے آپ کی نیت ہی خراب ہے، تو اگر آپ کی نیت خراب ہے تو پھر تعلقات تو خراب ہوں گے، اور یہ تعلقات مزید بھی خراب ہوں گے۔ اور مجھے لگتا ایسا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ کافی متاثر ہوں گے، اور ان کا اثر جو ہے وہ افغان حکومت پہ پڑے گا۔ اس کی وجہ آپ دیکھ لینا کہ ابھی اسلام آباد سفیر نے آنا تھا، افغان وزیر خارجہ نے، پاکستان نے اس کے لیے کوشش نہیں کی۔ اسی طرح انہوں نے چین جانا تھا، چین والوں نے بھی کوشش نہیں کی کہ وہ سی او کانفرنس میں شرکت کریں۔ تو پھر دنیا ان کو چھوڑ دے گی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ فیکٹس پہ چلتی ہے، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے یہ زمانہ ہے کہ اس میں ہر چیز ٹریسیبل ہو جاتی ہے، لوگوں کا سراغ مل جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ افغان حکومت جو ہے وہ ایک علیحدہ، مطلب بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ دنیا سے الگ تھلگ ہونے جا رہی ہے۔ تو اگر وہ اسی طرح آئسولیشن میں چلے گئے تو میرے خیال میں کہ دنیا پھر ان کے ساتھ اور بھی نہ بزنس کرے گی، نہ ان کے ساتھ کوئی کام کرے گی، نہ ان کے ساتھ جو ہے نا تعلقات رکھے گی۔ اور میرے خیال میں کہ اگر پاکستان دور ہو گیا تو یہ طالبان کے لیے، افغان حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ جس طرح پاکستان نے کوششیں کی کہ افغان طالبان جو ہیں برسر اقتدار آ جائیں، تو اب یہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پاکستان جو ہے وہ اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہو جائے گا، اور پھر طالبان کی افغان حکومت جانے اور دنیا جانے، مشکلات افغان حکومت کے لیے بنیں گی، پاکستان کے لیے نہیں۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔